अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान सीरीज़ हमारी चल रही है। आज हमारा मोमिनीन की सिफ़ात का डे 7 है। और वैसे ओवरऑल जो हम ये कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे मुनाफिकीन और मोमिनीन की, इसका हमारा आज इंशाल्लाह ताला लास्ट सेशन होने वाला है। तो ज़रा हम थोड़ी सी कंसंट्रेट कर लेते हैं और साथ साथ जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे पीछे जो हमने चीज़ें की हैं उनको रिपीट करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कल हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एक आयत की थी, सूरतुल अहज़ाब की आयत की थी, जिसमें आयत 35, जिसमें मोमिनीन मर्द और औरतों की बेशुमार जो सिफ़ात हैं खूबसूरत, वो अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से बयान फरमाई थी। आगे ये देखते हैं मोमिनीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतने पसंद हैं, इतने मुक़र्रब हैं, अल्लाह ताला उनको अपने इतने करीब रखना चाहते हैं और उनकी इतनी फ़िक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि जो ये हम ज़मीन की मखलूक हैं, इनका अल्लाह ताला अर्श की मखलूक से भी ताल्लुक़ जोड़ते हैं। इतनी फ़िक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने मोमिनीन बंदों की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो मासूम फ़रिश्ते हैं वो भी अल्लाह ताला के मुक़र्रब मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। सूरह गाफिर, जिसको सूरह मोमिन भी कहा जाता है, इसकी आयत नंबर 7, 8 और 9 अभी डिस्कस करेंगे। आयत 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिर्द पेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। वो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं और वो कहते हैं, ए हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है, बस माफ़ कर दे और अज़ाब दोज़ख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के साथ जो बंदे हैं और वो फरिश्ते वो आपस में बंध जाते हैं। बंदे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने वाले हैं और ये जो फरिश्ते हैं ये बड़े अजीम फरिश्ते हैं, बड़ी अजीम मखलूक है। ये जो फरिश्तों की कैटेगरी है ये वो हैं जिन्होंने अर्श इलाही को उठाया हुआ है। ठीक है, बाज़ अहादीस में ये आता है और कुछ उलमा भी कहते हैं कि 4 अजीम तरीन फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श इलाही को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। और फिर क़यामत के वक्त जब रोज़े महशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श पर तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त 8 फरिश्ते होंगे जिन्होंने उठाया हुआ है। ठीक है, तो बड़ी तसल्ली दी जा रही है मोमिनीन को, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उनको लुभाया जा रहा है, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि तुम ये जो अपने रब की मोहब्बत में अल्लाह की राह में मेहनतें करते हो, तो ये अल्लाह की अजीम नूरानी मखलूक है, वो तुम्हारी कदर खूब अच्छी तरीके से जानती है। दुनिया वाले तुम्हारी कदरदानी करें या ना करें, ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम मखलूक है, मुनाफिकीन, मुशरिकीन, फासिदीन, हासिदीन जो तुम्हें तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, ये सब जानते हैं, तुम्हारे दर्जात ये जानते हैं, तुम्हारी मेहनतें जानते हैं। अबू दाऊद में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको इजाज़त दी गई है कि मैं तुम्हारे सामने उन फरिश्तों में से एक फरिश्ते का जिक्र करूं जिसने अर्श को थामा हुआ है। उसके कान की लौ से लेकर कंधे तक का फासला, सिर्फ कान की लौ से कंधे तक का फासला जो हमारा तकरीबन 4 इंच बनता है या 6 इंच बनता है, वो इसका 700 साल का फासला है। 700 साल का फासला, पता नहीं कितनी कायनात उसमें तय हो जाती है। तो ये इस हदीस से हम इनके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका वजूद कितना अजीम है, ये कितने बड़े हैं फरिश्ते। और ऐसे फरिश्ते 4 उन्होंने अर्श इलाही उठाया हुआ है, तो वो अर्श कितना अजीम होगा। और हमारा रब
رب ذوالجلال، رب کائنات ہمارا جو رب کریم ہے وہ عظیم تر کتنا عظیم تر ہوگا۔ تو یہ جو مقرب ترین فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جنہوں نے عرش الہی اٹھایا ہوا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کے لبوں پہ ہر وقت جاری رہتا ہے، اور یہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے رب پر غیب کا ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے رب کو دیکھا نہیں ہوا ہے، یہ صرف اپنے رب کو جانتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان جو اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی ضروریات خواہشات کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور اس میں سے پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ پھر اپنے لیے استغفار کرتا ہے، لیکن یہ جو عظیم فرشتے ہیں، یہ جو عظیم مخلوق ہیں، ان کو نہ خواہشات کی ضرورت ہے، یہ معصوم ہے، نہ ان کی کوئی ضروریات ہے، تو یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، یہ ہمارے لیے درجات ہیں، یہ ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، اتنی خوبصورت تسلیاں ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ مومنین کے لیے، کہ خواہ دنیا میں تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان والے، تمہارے ساتھی، دوست، احباب یا دوسرے لوگ جو تم سے حسد کرتے ہیں، منافقین ہیں، وہ تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن رب کائنات تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری فکر کرنے والی ہیں، یہ جو عظیم مخلوقیں ہیں یہ تمہاری فکر کرنے والی ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ کے علم کا واسطہ دیتی ہیں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے معاملات کو، اور تو بہتر جانتا ہے ان لوگوں کے معاملات کو، اور تو جانتا ہے کہ یہ زمین میں کتنے کرب سے، کتنی مشکل سے گزرتے ہیں، یہ کتنی مشقت کر کے دین پر عمل کرتے ہیں، یہ دنیا سے لڑ کر تیرے حکم کو بجا لاتے ہیں، تو اے ہمارے رب تو ان پر رحمت فرما اور ان کو توبہ بخش دے کہ انہوں نے تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں یہ عظیم فرشتے، یہ جو عرش الہی والے فرشتے ہیں، یہ ہمارے لیے جنت کے داخلے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ الگ دعا ہے جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، یہ جنت کے داخلے کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے، یہ جو خوبصورت اور عظیم جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے مومنین کو نعمتیں دینے کے لیے بنائی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں، یہ وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا سے امتحان اٹھا کر آئے ہیں تو جنت میں بھی بس تھوڑا سا ہاتھ لگائیں اور پھر وہاں سے نکل جائیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ یہ خلد والی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے جنتیوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیشگی والی زندگی ہونے والی ہے۔ اور تیسری دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ تیسری دعا کرتے ہیں وہ اپنے مومنین مقرر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگ ہیں ان کے لیے والدین، بیویاں اور اولاد، یعنی کہ خاندان والے، اگلی نسلیں، پچھلی نسلیں، جو ان کے ساتھ دنیا میں اس دور سے گزر رہے ہیں، دین کی محنت کے دور سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے ہدایت کی سفارش کرتے ہیں، ان کے لیے اصلاح کی سفارش کر رہے ہیں کہ ان میں سے جو صالح ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو مومن بندہ تیری راہ میں محنت کر رہا ہے، اس کے جتنے ساتھ لوگ ہیں وہ انسان خود چاہے ان کے لیے دعا کرے نہ کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جو وہ اپنے اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے وہ محنت ہی اس کے لیے راہیں کھول دیتی ہے دعاؤں کی۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ اس سے امیجن کیجئے کہ ایمان کا زور دیکھیں کہ اگر خاندان میں سے کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بندہ راہ ہدایت پر آ جائے، صحیح اصلاح پہ آ جائے، صالح عمل کرنے والا ہو اور راہ راست بالکل ایبسولوٹ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہم کرتے ہیں اس پر آ جائے، اس کی ایمان کی یہ طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے جو فرشتے ہیں وہ دنیا میں جن مشکلوں سے وہ مقابلہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے پورے خاندان کی اصلاح کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ صرف ایک بندے کے راہ راست پر آنے کا کمال ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو سوچیں پوری امت راہ راست پر آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہونے والا ہے سب کے ساتھ. پھر یہ دعائیں کرتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کی تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. اور کیا دعا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ یہ کامیابیوں کی دعا کرتے ہیں، استغفار کی دعا کرتے ہیں، جنت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تیرے رستے پر چل پڑا ہے، اب اس کو تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تو اس کو برائیوں سے بچا لے. ایسے موقع اس کے پاس ہی نہ آئیں کہ اس سے گناہ سرزد ہو. یعنی کہ جیسے ہم معصوم ہیں، فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم معصوم ہیں، یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے یہ بھی ویسا ہی معصوم ہو کر تیرے پاس پہنچے، یہ پاک صاف ہو کر تیرے پاس پہنچے، نہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، نہ ان کو برائی کے موقع ملے، نہ یہ ایسی محفلوں صحبتوں میں اٹھے بیٹھے، نہ اس کے دوست ایسے ہوں. ٹھیک ہے، خاندان کی دعا تو ہم نے اوپر دیکھ ہی لی ہے. تو جب انسان کا آس پاس ارد گرد اس کے دوست، اس کی اولاد، اس کا خاندان اصلاح پہ آ جائے گا تو پھر کیوں وہ گناہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ ہو جائے، یہ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، یہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ کی جو عظیم خوبصورت مومنین مقربین، یہ جو دنیا میں آپ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، یہ جو دنیا میں آپ کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے خوبصورت بندے ہیں، ان پر یہاں آ کر جب یہ یہاں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس جب یہ آئیں گے تو ان پر کوئی سختی نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پر حساب کا خوف نہ طاری ہو، اس لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ برائیوں سے بچے ہی رہیں، ان کو چھو کر بھی نہ گزریں. کیونکہ یہی مکمل جو اصل مطلوب ہے مومن کا، وہ یہی ہے، یہ جو آخرت کی کامیابی ہے یہی اس کا اصل ٹارگٹ ہے. دنیا میں سے تو وہ صرف گزر کے جا رہا ہے، یہ اس کا ٹرانزٹ فیز ہے، اس نے یہاں سے نکل کے آگے چلے جانا ہے. تو جو آگے کی راہیں ہیں، آگے جو اس کے ساتھ معاملات ہونے ہیں، سارا دھیان مومن کا بھی اس طرف ہوتا ہے، اور یہ جو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں یہ دھیان بھی اسی طرف ہے. سورۃ الفتح آیت 29 ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل لگائی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. اب اگر دیکھیے تو غور طلب بات یہ لگتی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں پہلے محمد رسول اللہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تو مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. تو اس آیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور مشرکین مکہ سے وعدہ ہوا مسلمانوں کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ لکھوا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ معاہدہ لکھ رہے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. سہیل بن عمر آیا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، وہ وعدہ کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کا نام لکھا جانا تھا آف کورس. اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رسول اللہ معاہدے سے مٹا دیا، اور اس نے سہیل بن عمر نے یہ کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے، وہ تو ان کو محمد پکارتے تھے یا احمد بن عبداللہ پکارتے تھے. تو اس نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کو مکہ آنے سے کیوں روکتے، ہم آپ کے ساتھ یہ جنگیں کیوں کرتے جو ہم نے کی ہیں. تو ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس معاہدے پر محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ ہوگا، رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا. تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے وہ معاہدے سے مٹا دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غضب اور غصہ جو ہے اس کی کیفیت پیدا ہوئی. لیکن معاملہ ایسا تھا، مصلحت کا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ صلح ہو رہی تھی، تو یہ تو ہونی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں پر، اس دنیا پر، ٹھیک ہے، پوری کائنات پر روشن منور لکھ دیا ہمیشہ کے لیے. تو سہیل بن عمر کیا چیز ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹاتا؟ وہ تو خود مٹ گئے، وہ تو سب کے سب خود مٹ گئے، اور ان کو کوئی زحمت ہی نہ کرنی پڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری خلاقی میں صرف محمد الرسول اللہ ہی تو پھیلے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی تو ہے جو بلند ہونے والا ہے. اور نام محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قرآن میں 4 جگہ پر آتا ہے. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بیان سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کا نام ثبت کر دیا کہ اے کفار مکہ، اے مشرکین، تم کیا میرے حبیب کا نام مٹاؤ گے، یہ تو ہمیشہ اور جاوداں رہنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی جو صفات، خصوصیات صحابہ کرام کی بیان ہو رہی ہیں، بڑے شان سے بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اصل جو حقیقی مومن ہے، جو حقیقی متقی ہے، جو عباد الرحمن ہیں، یہ جو ہم نے اتنے دن ڈسکس کیے ہیں، 6 دن کے ہم نے جو کیس اسٹڈی کی ہے مومنین کے اوپر سے، وہ سب کے سب یہی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہاں پر تھے، اور ان کے جانے کے بعد جو ہم ہیں وہ وہاں جا کر ان کے ساتھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کیسے ہیں مومن، یہ جو ساتھی ہیں یہ کیسے ہیں؟ یہ کفار پر بہت سخت ہیں، فولاد کی طرح شدت کے ساتھ کفار کے ساتھ پیش آتے ہیں. وہ کفار پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کفار کے معاملات کے لیے، ان کی رسومات کے لیے، ان کے طرز زندگی معاشرت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات بڑی اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کا اور کافر کا ٹاکرا میدان جنگ میں جو ہوتا سو ہوتا ہے، جو اس کے زندگی کے عام تر معاملات ہیں، اس میں بھی مومنین کفار سے قطعی امپریس ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شدت سے ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کیسے ہیں مومن؟ یہ جو مومن ہیں یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، اپنے ساتھ ایک دوسرے کے تمام طبقات کا خیال رکھتے ہیں. جو غریب طبقہ ہے وہ اپنے سے نیچے بالکل مسکین کا خیال رکھتا ہے، جو امیر طبقہ ہے وہ اپنے سے نیچے غریب کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو امیر طبقہ ہے اس کا حکمران خیال رکھتے ہیں، اور پوری معاشرے کی اصلاح اور زکوٰۃ کا پھیلاؤ اور سب کی جو ضروریات، ان کو معاملات کو دیکھنے کے لیے مسلمان حکمران جو ہیں وہ اپنی تمام تر رعایا کا خیال رکھتے ہیں. ایسے ہیں مومن. اور یہ کیسے ہیں کہ جیسے اسلام کا ایک آپ یہ سمجھے کہ خاندانی نظام ہے اسلام کا، ایسے ہیں یہ مومنین کہ ایک دوسرے کو اپنے اسلام کے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے سے طاقت ملتی ہے. یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے، ایک دوسرے سے حسد کرنے والے نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بڑے رحیم شفیق ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو مومنین ہیں یہ ایک دوسرے کو دھوکے نہیں دیتے. یہ صحابہ اکرام کی بہت بڑی خوبی رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ وہ تو تجارتی معاملات میں کبھی یہودیوں کو، کفار کو، مشرکین کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے. اور بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو آج کا مسلمان ہے وہ سورہ ماؤن اور سورہ ہمزہ والے تمام کام کرتا ہے. وہ ریاکاری ہو یا دھوکہ دہی ہو یا ناپ تول میں کمی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا مومن بندہ ہے وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے،
وہ تو کفار سے لڑتا ہے اور مسلمین مومنین کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے دلوں پر مرہم رکھتے ہیں، اپنی زبانوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کانٹے نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ہر وقت امر بالمعروف کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کے شرف کو نہ پہچانے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ مومن تو بڑے نرم دل والا ہوتا ہے، ایسے نرم دل والا جیسے چڑیا کا دل ہوتا ہے۔ اور کیسے ہیں یہ مومنین؟ یہ آپس میں بھی دوست ہیں اور یہ اللہ کے بھی دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ یہ رکوع اور سجود میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو آف کورس یہ عبادت ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی عبادت کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انفاق مال جو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے رکوع اور سجود میں جو ان کی نرمی ہے وہ میدان جنگ کی جو ان کی سختی ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ جب یہ کفار سے سختی کے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر ان کا روح کچھ اور ہوتا ہے، پھر یہ سارے کے سارے تلوار لے کر اپنے دشمن کو نیست و نابود کرنے اور اسلام کو فتح دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر یہ جنگجو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ اپنی زندگی کی عام معاشرت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ بڑے نرم دل ہیں، پھر بڑے رحیم اور شفیق ہیں، پھر یہ صلہ رحمی والے ہیں۔ یہ دو رخ ہیں مومن کے اور یہ دونوں رخوں کو بہترین طریقے سے اپناتا اور نبھاتا ہے۔ اور ان کی شخصیت کیسی ہے؟ ان کی شخصیت میں نیکی ہے، شرافت ہے، تواضع ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے جیسے منافق ہوتے ہیں۔ ہم نے منافقین کی جو صفات ڈسکس کی ہیں، آیات جو یہاں پہ بیان کی ہیں ہم نے مومنین کے پچھلے 6 دنوں میں، وہ ایبسولوٹلی اپوزٹ رہی ہیں سب کی سب۔ جو ہم نے منافقین کی نشانیاں اور خصلتیں اور بری عادتیں اور ان کا برا بیہیویئر اور بری معاشرت دیکھی تھی، مومنین کی بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں زاویے دکھائے ہی ہمیں اس لیے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ تو نہ کر اور میں کیا چاہتا ہوں کہ تو کر۔ تو کیسا ہو، تو میرا عاجز ہو، تو دنیا روشن کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور جو تیرا اندرونی حسن ہے میرے مومن بندے، اس کی وجہ سے ہی اس دنیا نے روشن اور منور ہونا ہے محمد رسول اللہ کے نام سے اور دین کے نام سے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ خوبصورت صفات ہیں میرے مومنین کی، میرے اصحاب کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، یہ بخوبی تورات اور انجیل میں بیان ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اہل یہود و نصارہ ہیں اس وقت کے بھی اور آج کے بھی، ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو اپنی عادات و اطوار سے صاف پہچانے جاتے ہیں۔ تم جتنا مرضی ان کو جھٹلاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام احمد اور ان کی نشانیاں، ان کی جو کمر پر مہر تھی وہ تو انجیل میں باقاعدہ لکھی اور موجود ہے۔ حالانکہ اتنی تحریفات ہو چکی ہیں تورات اور انجیل میں، لیکن پھر بھی جو اصل حقیقت تھی وہ تو ان کے علماء کو معلوم تھی کہ کیا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جتنی بھی علامات ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی کیسے ہونے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب کے سب اچھی طریقے سے بیان کر دیے گئے تھے، اور یہ افسوس ان کے بعد کے پیروکاروں پر اور چلنے والوں پر کہ انہوں نے اس کو ایبسولوٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ اور انجیل میں کیا مثال دی گئی ہے صحابہ اکرام کی کہ یہ بہت مضبوط ہیں، ایک ایسی فصل کی طرح۔ آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ مومنون میں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، مومنین، سورہ مومنین میں، کہ کسان کی طرح، فلاح کی طرح ہوتا ہے مسلمان، اور اپنی کھیتی لگاتا ہے، ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کی کھیتی پوری زندگی مضبوط سے مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انجیل میں صحابہ اکرام کی بڑی ہی مضبوط مثال دی گئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ،
اور اس میں جو اسلام کا ارتقاء ہے اس کی مثال کھیتی کی طرح دی گئی ہے کہ پہلے کمزور ہوگا، چھوٹا سا پودا ہوگا، اس میں طاقت نہیں ہوگی، اور اس کو ہواؤں کے تھپیڑے اور طوفان اور جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں وہ ستائیں گے، پریشان کریں گے، اس کو تقویت نہیں ملے گی، اور پھر آخر کار وہ جو صحابہ کا ایمان ہے، جو ان کی محنت ہے، جو ان کی جد و جہد ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بننے والے ہیں۔ 8 سال کے قلیل عرصے میں وہ مکہ فتح کر لیتے ہیں، اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات پر چلنے والے ہیں، وہ 600 سے 700 سال اتنے بڑے اعظموں پر حکومت کرنے والے ہیں۔ یہ تمام صفات اور یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں ان کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجیل میں بخوبی بیان کی تھیں کہ یہ لوگ اس طرح مضبوط کھیت بننے والے ہیں کہ پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ جو کفار ہیں اور جو تم اہل کتاب ہو جنہوں نے ٹھکرایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، یہ ان کے پھلنے پھولنے سے شدید جلنے والے ہیں۔ جی، مومن کے گروہوں سے، صحابہ اکرام سے، آج کے مومنین سے ہمیشہ کفار جلنے والے ہی ہیں، اور یہ ہمیں آج کی دنیا میں اب اس وقت جس 21 سینچری سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح غیر مسلم اقوام اور غیر مسلم ممالک، خاص طور پہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، وہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے، دین اسلام کو دبانے اور ان کو نقصان پہنچانے، ہر طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے، کبھی ایکسٹریمسٹ بنا کر، کبھی ISIS کے لیبلز لگا کر، کبھی دہشت گردی کے لیبل لگا کر، کبھی مسلم وومن آر اپریسڈ، اس طرح کے نعرے لگا کر ہر طریقے سے اسلام کو پست کرنے، دبانے، کہ کسی طریقے سے یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ دب جائے اور ہمارے مذاہب کا نام جو ہے وہ پھیلتا رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ یہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، انہی کو مغفرت ملنی ہے، انہی کو اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور کامیابی اور فتح جو ہے آخر کار ان کی ہونے والی ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ فتح کی، اور یہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کی ایمان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ فیلنگ آتی رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنے چاہتے ہیں۔ سورہ قاف کی چند آیات ہیں متقیوں کے انعام اور اعزازات کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 آیات بیان کی ہیں۔ آیت 31 ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو جنت کا ذکر پڑھ کے ویسے ہی مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور میں ان کو نوازوں گا، میں اور ان متقیوں کو نوازوں گا کہ ان کو تو چل کر جنت میں جانا نہیں پڑے گا، میں جنت ان کے پاس لے آؤں گا، ان کو اتنی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، جیسے ہی میں ان کو انعام اکرام دینے شروع کروں گا، جیسا ہی ان کا پولیس فرات کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کی کوئی مشقت نہیں ہے، ان کا کوئی سفر نہیں ہے، ان کو کوئی مشکل پریشانی فکر نہیں اٹھانی ہے، انہوں نے چل کر بھی نہیں جانا میری جنت میں جو میں نے ان کے لیے بنائے ہیں، انعام و اکرام اور محلات اور باغات، خالدون، جہاں انہوں نے یہ جو خلد کے باغات ہیں جو انہوں نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہ میں خود ان کے پاس ان تک پہنچاؤں گا۔ ایسی تواضع اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے فرشتوں نے ہمارے استقبال کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، اور یہ جو ذکر ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہی ہوں۔ آیت 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کو اپنا وعدہ یاد فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو تمہاری اندر صرف پیدا ہوئی تھی وعدہ پورا کرنے کی، جو تمہارے اندر صادق کی اور امین کی صرف پیدا ہوئی تھی، جو تم میرے عظیم نام ہے ان کی صفات لے کر تم دنیا میں چلے ہو، اس کا میں تم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہ بہترین انعام و اکرام دینے والا ہوں۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ کیسے ہیں جن کو یہ انعام ملنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے؟ یہ اواب ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جن کا دل مائل ہے، یہ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والے ہیں، ان کا دل ہر وقت اٹکا رہتا ہے اللہ کے رخ پر، اللہ کی سمت پر، اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے ان کا دل اٹکا رہتا ہے۔ اور ان کا جب دل دھڑکتا ہے تو تسبیحات رب بیان ہوتی ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے رب کے دربار کی حاضری یاد آتی ہے،
کوئی گھڑی یعنی کہ دن کی ایسی نہیں ہوتی یا کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جب کہ ان کو اپنا جو رب عظیم ہے، رب کائنات ہے، جو ان کا اصل مالک ہے، وہ یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے ہم صحابہ اکرام کی صفات پڑھ رہے تھے تو اس میں میں نے آپ سے بیان کیا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکوع کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب نمک بھی گھر میں چاہیے ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. ایسا ہے اواب، ایسا ہے متقی اواب مومن بندہ. اور کیسا ہے؟ یہ حفیظ ہے. ٹھیک ہے، حفیظ کیا ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ خود اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہے، نہ اپنے ارد گرد اپنی اولاد اپنے خاندان کو توڑنے دیتا ہے. یہ ہے نگہداشت. ورنہ مومن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا نگہداشت کرنی ہے؟ اللہ تو خود بڑا نگہبان ہے، اللہ تو ہماری نگہداشت کرنے والا ہے، اللہ کی حدود کی رکھوالی کرنے والا ہے مومن. یہ بیان ہو رہا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے جنتوں کے ساتھ. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، یہ ہے مومن بندہ. اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2 اور صفات بیان ہو گئی ہیں کہ یہ اپنے رحمان سے ڈرنے والا ہے. ایمان بالغیب، ٹھیک ہے، نہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ انبیاء نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ہی عام مومن مسلم متقی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا احساس ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے. اور ہر وقت اس کا جو دل ہے وہ ہر وقت تڑپتا ہے، تقوی کے ساتھ تڑپتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ایمان بالغیب ہے، اس کو اپنے رب کی عظمت کا احساس ہے. ہر وقت متقی کو اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کو دیکھے بغیر ہی ڈرتا رہتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اتنی دل میں اس کی خشیت ہے اپنے اللہ کی کہ اپنے جو دن کے معاملات ہیں، جو اپنی زندگی کے معاملات ہیں، اپنا کاروبار ہے، اپنی معاشرت ہے، رشتہ داروں سے معاملات ہیں، اس میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جیسے ہی لوگوں سے اوجھل ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو تنہائی ملتی ہے، تو یہ اپنی تنہائی جو ہے یہ بھی اپنے رب کے حوالے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تنہائی میں جب اس کو یقین ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ابھی گناہ کر بھی لوں گا، میں کوئی اپنی نظر میری بہک بھی جائے گی تو کون سا لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے، اس تنہائی کو یہ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے. اس میں بھی یہ مومن بندہ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے خوف سے لرزتا ہے، اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے لیے اعلیٰ درجوں کا طلبگار ہوتا ہے. جب اس کے آنسو نکلتے ہیں اللہ کی خشیت میں، جو انبیاء علیہ السلام کی انتہائی اہم صفت ہے خشیت الہی، تو اللہ کے خوف اس کو بزدل نہیں بناتا. اللہ کے خوف اس کو آخرت کے اجر کا جذبہ دیتا ہے. اللہ کا خوف اس کو اگلے دن پھر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے دین پر چلنا، دین چلانا، دین کو پھیلانے کے لیے تیار کرتا ہے. یہ اس کو طاقت دیتا ہے. اور کیسا ہے یہ مومن بندہ؟ یہ قلب منیب والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو دل ہے وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے. اس کا دل بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیتا ہے. اور جو مومن کا دل ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی سرمایہ مومن کا وہ اس کا دل ہی ہوتا ہے. جب تک وہ دل منور ہے اللہ کے نور سے، جب تک وہ دل پاک اور صاف ہے اور اس پر گناہ کے کالے دھبے نہیں لگ رہے، تب تک متقی مومن بندہ جو ہے وہ کامیابی کی راہ پر ہے. اور یہی مومن کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی کبھی اس سے کوئی صغیرہ گناہ، کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، فوراً اللہ کی طرف لپکتا ہے. تو یہ قلب منیب والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف خوشی میں بھی رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے، شکرانے کے نفل پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے خوشی میں. اور جب اس پر غم پڑتا ہے تب بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف دھیان دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے غم بیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی فکریں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلسل اپنے رب اور اپنے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہتا ہے. ٹھیک ہے، استخارے کی دعا سے ہدایت لیتا ہے، استغفار کی دعا سے اپنے لیے مغفرت مانگتا ہے. ایسا ہے یہ مومن بندہ، اس کا دل ایسا ہونا چاہیے.
اور کیسے ہیں اللہ کے مومن بندے؟ سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جو مجاہدہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کے بارے میں بیان ہو رہی ہے صفات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہے، ٹھیک ہے۔ یحب الذین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو اللہ کا نام سر بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی اسلام پر مشکل پڑتی ہے تو بھاگ نہیں جاتے ہیں میدان سے، اللہ کا نام لے کر کوئی رسم توڑنی پڑتی ہے، کوئی نیا جو فتنہ پیدا ہوا ہے اس کو دبانا پڑتا ہے، اپنے رب کا نام لے کر صرف اپنی رب کی رضا کی خاطر جب ایسا ہوتا ہے تو ان کو یہاں قتال فی سبیل اللہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت مضبوط شخصیت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر جب کام کوئی کرنا پڑتا ہے تو ڈرتے نہیں ہیں مخلوق سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مخلوق تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جو اللہ کے خلاف مخلوق ہے وہ تو ہمارے خلاف کھڑی ہونے ہی والی ہے، لیکن ہم نے تو اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم نے تو اپنے اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے۔ اور صفن جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین جو ہیں وہ پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکیلے اکیلے تنہا تنہا دین کی راہ میں نہیں چلتے ہیں، بلکہ ایک جماعت کی طرح، ایک دیوار کی طرح کامیابی کی طرف چلتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کو ٹیم ورک سے ہی فائدہ پہنچا ہے۔ جب تک مومن اکٹھے رہے ہیں، ان میں اجتماعیت رہی ہے، تو عشق الہی ان کے کام آیا ہے۔ جب مسلمان پھٹ گئے ہیں، جب وہ فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں، جب وہ آپس میں ہی متحد نہیں ہیں، تو نہ وہ کسی کے آگے سیسا پلائی دیوار بن سکتے ہیں، نہ جہاد فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑی ہوش کی لگام لینے کی ضرورت ہے مومن کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو نماز ہے 5 وقت کی، یہ تربیت ہی مومن کی اس طرح کرتی ہے کہ تم نے اپنے گھر سے نکل کے ایک جماعت میں پہنچنا ہے، ایک ٹیم میں پہنچنا ہے، وہاں پر ایک امام ہے، اس کے پیچھے جیسے وہ کہے گا ویسے چلنا ہے۔ یہ جو مسلسل پورے دن ساری زندگی 5 وقت کی تربیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ بیکار تربیت نہیں ہے۔ ورنہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کہتے کہ جیسے عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، مرد بھی پڑھ لے، اس میں کیا حرج ہے؟ نماز کی 4 رکعت ہی پڑھنی ہے نا، 2 نوافل ہی پڑھنے ہیں، تسبیحات ہی کرنی ہے، تو اس میں کیا برا ہے کہ وہ گھر میں کر لی جائے؟ لیکن جو اس کے پیچھے حکمت الہی ہے وہ امامت میں تابع داری ہونا، ٹھیک ہے، ایک پوری ٹیم ہو کر چلنا، اپنے لیڈر کی بات ماننا، اس کے نقش قدم پر چلنا، اور پھر لیڈرز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتائے اور وہ بنائے ہیں جو اصحابہ اکرام کی طرح ہیں، جو محمد رسول اللہ کے اصحاب کی طرح ہیں۔ وہ لیڈرز چاہیے اسلام کو، ویسے امام چاہیے اسلام کو، ٹھیک ہے۔ فرقہ واریت پھیلانے والے اور ممبروں پر بیٹھ کر لڑائیاں کروانے والے امام نہیں چاہیے اسلام کو۔ تو یہ جب مومنین میں یہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ سیسا پلائی دیوار بن سکتا ہے۔ کمزور اکیلا تنہا مومن سیسا پلائی دیوار نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسے ہیں؟ یہ بنیان مرصوص ہیں۔ یہ مومن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا اور ڈھانکا ہوا ہے، تو یہ متحد ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے نبی کے اصولوں پر، اپنے نبی کی بنائی ہوئی شریعت پر، ان کی اطاعت پر چلتے ہیں، ان کی سنت اور حدیث کو جم کے پکڑتے ہیں اور مانتے ہیں، تب یہ جماعت فتح پانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دنیا میں اتنی مشقت کرنی ہے مسلمانوں کی جماعت میں، ان کے لیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ رولز اینڈ ریگولیشنز اور ہدایات قرآن کریم میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے اتنی جلدی 8 سال کی عرصے میں دوسری حکومت پر قبضہ کر لیا، مکہ فتح کر لیا، اپنے سب سے بڑے دشمن کو زیر کر لیا، وہ صفات تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو جو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، جو کافر دشمن ہے، جو منافق دشمن ہے، جو مشرک دشمن ہے، تب تم اس کو زیر کر سکو گے۔ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، بہت دور ہے کہ کوئی کامیابی تمہیں ملے۔ سورۃ المعارج کی کچھ آیات ہم دیکھیں گے۔ یہ جو 6 سے 7 یا 8 آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمین، اپنے متقی بندے کی وہ صفات بیان کی ہیں جو ان کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور مومنین کی صفات میں جو ہم نے سب سے زیادہ فیکٹر دیکھا تھا اور بار بار ریپیٹ ہونے والی بات دیکھی تھی، وہ تھی اقیم الصلاۃ،
नमाज कायम करती हैं। अल्लाह ताला का महबूब तरीन अमल और काफिर और मुसलमान में फ़र्क करने वाला अमल, और ये वो इम्पोर्टेंट सिफ्त है जिसकी इस्लाह और जिसकी तरबियत आज के मुसलमान को शदीद इसकी ज़रूरत है। ये करने वाले इंशाअल्लाह ताला मोमिनीन के तमाम दर्जे पूरे करने वाले हैं। आयत 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इल्लल मुसल्लीन, मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस आयत को समझने के लिए ये समझिए कि जो आयत 22 है इससे पहले का रुकू है, इसमें मुख्तलिफ अयूब मुनाफिकीन की सिफ़ात, मुशरिकीन और कुफ़ार की सिफ़ात बयान की हैं। क्योंकि हमने उनको बहुत डिटेल से देख लिया है तो मैंने उसको दोबारा यहाँ पर अब नहीं बयान किया। तो उन तमाम ऐब से बचने वाले लोग कौन हैं? वो सिर्फ वही हैं जो नमाज कायम करते हैं। सिर्फ वही मेरा बंदा जो अपनी नमाज का ताल्लुक़ मज़बूत रखता है मेरे साथ, जिसके नमाज के मामूलात ठीक हैं। अगर नमाज पढ़कर भी मुसलमान फहाशी, बेहयाई, सूद और रिश्वत और ज़िना से और झूठ बोलने से, धोखा देने से नहीं रुकता, तो फिर वो उसकी नमाज वो नहीं है जो अल्लाह को चाहिए, वो फिर नमाज कायम करने वाला नहीं है। अगर जो उसने नमाज पढ़ी है और उसका उसके नफ्स पर कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई तज़किया नहीं हुआ, तो फिर ये नमाज ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को कबूल है, ना इस नमाज का कोई असर है। ये उसने अक़ीमुस्सलाह नहीं किया। तो पता ये चलता है कि जो इबादात हैं इंसान की, जो हुकूकुल्लाह हम अदा करते हैं, उनका इखलाक के साथ, मोमिन के मामलात के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ, चोली दामन का साथ है। हर अमल जो वो अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है, चाहे वो हुकूकुल्लाह है, चाहे वो हुकूकुल इबाद है, उनका उसकी शख्सियत पर पूरा असर होता है। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिन की पंक्चुअलिटी और उसकी टाइम मैनेजमेंट बयान कर रहे हैं। क्योंकि मुनाफिक तो आखिरी वक्त में नमाज पढ़ता है, जब वक्त जा रहा होता है, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, जब उसको यकीन होता है कि हाँ अब मैंने 1 मिनट और देर की तो कज़ा हो जाएगी, तब मुनाफिक उठ के नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो ना तो नमाज के आदाब पूरे होते हैं, ना उसकी कोई रूह होती है, ना उसके अरकान का एहतमाम होता है। ऐसी नमाज नहीं है मोमिनीन की। मोमिनीन अपनी नमाज का पूरा एहतमाम करते हैं, तहारत का, वज़ू का, अपने सतर का ख्याल रखते हैं, अपनी जगह की, मकान की फ़िक्र करते हैं, अपने वक्त की फ़िक्र करते हैं। उन्होंने नमाज से पहले और नमाज के बाद जो अमल करने हैं उसको नमाज के मुताबिक पंक्चुअल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपने वक्त का बहुत ख्याल करने वाले हैं ये नमाजी। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम, आयत 24 में कहा है कि ये वो लोग हैं जिनके मालों में हक है, किसका? लिस्साइली वल महरूम, साइल और महरूम का एक हक मुकर्रर है। ठीक है, यहाँ पर मोमिनीन की वो सिर्फ बयान हो रही है जो हमने नंबर 2 में पढ़ी थी। अक़ीमुस्सलाह के बाद हमने पढ़ी थी इन्फाक है माल। इन्फाक के माल, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसमें से माल खर्च करना अल्लाह की राह में। ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपना माल खर्च करना, ये मोमिन की दूसरी बड़ी सिफ़त थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये जो मुसल्लीन हैं, ये जो मेरे आगे रुकू और सजदे करते हैं, इनकी फितरत में ये चीज़ है कि इनको मालूम है ये माल मेरा नहीं है, ये मेरे रब ने दिया है। कानूनी तौर पे ये माल मेरा है, लेकिन इखलाकी तौर पर मेरा ये फ़र्ज़ है कि जितने भी महरूमीन हैं, सवाली हैं, मिस्कीन हैं, मेरे ख़ानदान के कमज़ोर लोग हैं, मुसाफिर हैं, ठीक है, मैं उनकी मदद करूं। ये वो अपनी मजबूरी में खर्च नहीं करता है, अपने रब को खुश करने के लिए खर्च करता है, और फिर ये उसकी आदत बन जाती है। ठीक है, फिर वो कभी तंग भी होता है तो अपनी तंगी में से भी पैसा निकाल कर खर्च करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिए आला तरीन दर्जात का बंदोबस्त होने वाला है। और ये मुसल्लीन कैसे हैं? वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं। ये जो मुसल्लीन हैं, इनको यकीन है कि दुनिया की तमाम परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशियों के दरबार में, जन्नत के बागात में हमारा इंतज़ार करने वाले हैं। ये दुनिया की जो फ़िक्रें हमें लाहक हैं, ये सब की सब ख़त्म हो जानी है। ये सफ़र हमारा ख़त्म होना है। हमारा सफ़र, असल सफ़र सफ़र आखिरत है। हमारी मंजिल वो है जो हमारे रब ने जन्नतुल फिरदौस में हमारे लिए तैयार की हुई है। तो अपनी मंजिल को सामने रख कर दुनिया के मामला चलाते हैं। दुनिया में इतने अंधे और इतने गुम नहीं हो जाते हैं कि उनकी आखिरत उनको याद ना रहे।
پھر فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، خشیت الہی ہے ان کے دل میں، اور ان کی نماز ان کو بار بار یاد کراتی ہے کہ تو اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے رب کے عذاب سے شدید ترین ڈرتے ہیں. ان کے دل کانپتے ہیں جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. ٹھیک ہے، ہر وقت کو جو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہے وہ ان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے جذبہ دیتا ہے. ان عذاب ربہم غیر معمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو مسلمین ہے یہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے، اپنے خیر کی وجہ سے مغرور نہیں ہو جاتے، ان میں تکبر نہیں آ جاتا، یہ انا پرست نہیں ہو جاتے کہ نہیں میں تو بہت نیک ہوں، میرے تو تمام اعمال سنت کے مطابق ہیں اور میں تو شریعت کا کوئی حکم نہیں توڑتا، مجھ سے تو کبھی کوئی نہ غلطی ہوتی ہے، نہ مجھ سے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، میرا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہے. یہ غرور میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے، نیک عمل کر کے سیدھی راہ پہ چل کر بھی دل کانپتے اور ڈرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب ذرا تیز ہوائیں چلتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر گھر کی چوکھٹ سے اندر باہر ہونا شروع ہو جاتے تھے کہ کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں عذاب تو نہیں آنے لگا، کہیں عاد و سمود والا حال تو نہیں ہونے لگا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم ترین ہستی، عظیم ترین انسان، ٹھیک ہے، وہ اگر لرزتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے ذکر سے یا اللہ کی یاد سے تو پھر ہم کیا چیز ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہی غیر معمولی معاملہ تھا کہ ذرا کوئی پریشانی کی خبر آتی تھی، کوئی خوف فکر غم لاحق ہوتا تھا، فوراً مسجد کا ذکر کرتے تھے، فوراً. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ان کو اتنا شدید ڈر ہوتا تھا. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے جسمانی جو شہوتیں ہیں ان پر قابو رکھتے ہیں، اپنی حیا کا خیال رکھتے ہیں، شرم و حیا کا پیکر ہیں. ان کو خوب پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کیا حلال کیا ہے اور کیا حدود ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے، سوائے اس کے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اپنی شہوتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، سوائے تب کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دیے ہیں وہ رشتے جو حلال ہیں، یعنی کہ نکاح اللہ نے حلال کر دیا ہے اور زنا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اسپاؤسز، اپنی زوج کے علاوہ ان کی نظر کسی کی طرف نہیں اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی محبتوں کے معاملات صرف اپنے اسپاؤسز، اپنی ازواج کے ساتھ ہی کرتے ہیں. مملوکہ خواتین کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہے کنیز عورتیں، ٹھیک ہے، اور باندھیاں. لیکن کیونکہ آج کے دور میں اس سینچری میں اور پچھلی سینچری میں بھی جو کنیزوں کا، غلاموں کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں اب جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مراد یہاں پر اپنی نکاح شدہ بیویاں ہی ہیں. ٹھیک ہے، نکاح کے رشتے کے علاوہ یہ کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھتے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہاں پر الرٹ کر دیا کہ جب تم اللہ کی حدود توڑو گے، تم اللہ کی حد سے تجاوز کرو گے تو تمہارا رب جو ہے وہ تمہارا حساب لے کر پھر تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا. پھر تمہارے لیے وہ جنت کے باغات جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ نہیں ہوں گے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ صفت ہے مومنین کی، ہم نے بار بار ڈسکس کی، اور بالکل اس کی جو اپوزٹ نشانی تھی منافقین کی وہ بھی تقریباً ہم نے ہر لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ بہت زیادہ وہ امانت کے خیانتی ہیں اور بہت زیادہ وعدہ خلاف ہیں اور بہت زیادہ جھوٹے ہیں.
ٹھیک ہے. اور مومنین متقی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب نیک بندے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں. وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمیشہ، چاہے راز ہو، چاہے مال ہو، چاہے کوئی بات ہو، چاہے کوئی عمل ہو. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اپنا خلیفہ بنا کر. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے وہ ہمارے لیے امانت ہے. تو مومنین اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں، تمام امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. جہاں کام کرتے ہیں اس کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کے پاس امانت ہے. جہاں لوگوں سے بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں وہ مجلس، وہ محفل ان کے لیے امانت ہے. اس مجلس محفل کی بات باہر نہیں کرتے اور یہ اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شدید ترین جو ہے صفات مومنین کی بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا تو منافق کی نشانی ہے. اور جب مومن وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ایمان کے درجات اس کے گرتے جاتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں سے مراد ہے کہ یہ صادق ہیں، یہ صادق ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پر چلتے ہیں، ان کے عمل پر چلتے ہیں، کسی طریقے سے بھی نہ جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے کل دیکھی تھی، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ کبائر میں شامل ہے. تو یہ جو عاجز مومن بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن کریم میں ان کی صفات اسی طرح بیان کرتے ہیں. اور یہ مسلمین کیسے ہیں؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون. پہلے یہ فرمایا تھا جگہ جگہ پر کہ قائم کرتے ہیں نماز، اب یہ فرما دیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت بھی مومن ایسے ہی کرتا ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ اپنے ایک نماز سے دوسری نماز کو کنیکٹ رکھتا ہے. دو نمازوں کے درمیان جو اس کے معمولات ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، ان کا خوب خیال رکھتا ہے. ایک نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کر پھر وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں پہ طنز و طعنے نہیں کرتا ہے. وہاں سے نکل کر مسجد سے پھر وہ جا کر سودی کاروبار نہیں کرتا ہے، رشوت کا بازار گرم نہیں کرتا ہے، جھوٹ بول کر غلط مال نہیں بھیجتا ہے. مومن کی تجارت جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتی ہے. ایسے وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے. اور مومن کی نماز ہے جو اس کو فحاشی سے روکتی ہے. مومن کی نماز ہے جو اس کے دین کا ستون ہے. منافق کی نماز اس کے دین کا ستون نہیں ہے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے. ٹھیک ہے. مومن کی جو نماز ہے وہ ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہی اس کی زندگی کو درست راہ پر چلانے والی ہے. جن کی نمازیں ٹھیک ہیں ان کی زندگی کے تمام معاملات ٹھیک ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. یہ جو مصلین کی تمام صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے. پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں جنت ان کے پاس لاؤں گا، اب یہ فرمایا ہے کہ یہ بڑی عزت کے ساتھ میں ان کو بہت بلند مقام دینے والا ہوں، ان کے ساتھ بڑی عزتوں کے فیصلے ہونے والے ہیں. میری خاطر انہوں نے اس دنیا میں جو بے عزتی برداشت کی ہے، جو کفار اور منافقین اور حاسدین نے اس کی عزت خراب کی ہے، جو اس کو نقصان تکلیف پہنچائی ہے، اس کا دل دکھایا ہے، میں ان سب کا کئی گنا زیادہ ازالہ کرنے والا ہوں. ہمیشہ اس کو اپنے قریب جنت کے باغوں میں رکھنے والا ہوں. ہمیشہ کے لیے اس کی عزتیں بلند کرنے والا ہوں. سورۃ الطحر یا سورۃ الانسان بھی اس کو کہا جاتا ہے. سورۃ الطحر کی کچھ آیات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہمارا یہ سیشن آج کا کمپلیٹ ہو جائے گا. آیت 7 ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ فرض عبادات کے علاوہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ نظر یا قسم نہیں کھانی چاہیے، اس سے قسمت نہیں بدلتی ہے، اور صرف کنجوس سے مال نکلوانے کا طریقہ ہے نظر کھانا. لیکن بہرحال مسلمان لوگ نظر مانتے ہیں، اور نظر کیسی مانتے ہیں؟ اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. نوافل کی نظر مانتے ہیں یا صدقہ خیرات کی نظر مانتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر یہ مشکل آن پڑی ہے تو یہ مشکل میری دور کر دے یا رب، تو میں پھر یہ نوافل ادا کروں گا یا میں تیری راہ میں صدقہ دوں گا. یا پھر یہ ہے کہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو اس وقت صدقہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور کوئی بات کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے تو صدقہ دے دیتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ میری مشکل دور کر دے تو پھر میں فلانی نظر پوری کروں گا. ٹھیک ہے, یہ نظر کا مطلب اصل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی عبادت اپنے اوپر خود لازم کر لینا جو کہ اصل میں نفلی عبادت ہے, اس کو خود اپنے اوپر لازم کر لینا. روزہ ہو, مطلب روزے ہو سکتے ہیں کہ ہم فلانی ہماری خواہش پوری ہو جائے تو ہم اتنے روزے رکھیں گے, یا جیسے میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے, یا میری فلاں مشکل کوئی کیس پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے تو میں روزہ رکھوں گی. میں آج اس دن کے بعد سے کبھی میں عصر کی سنتیں قضا نہیں کروں گی, سنتیں نہیں چھوڑوں گی, حالانکہ عصر کی سنتیں تو عموماً لوگ نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا میں اتنے دن تک اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤں گی. یہ تمام جو ہیں یہ حلال نظر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی قسم کی بھی غیر شرعی غیر اسلامی نظر کی بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے نظر ماننا. بہرحال یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اپنے اللہ کے آگے جواب دہی کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے اللہ سے جو وعدے کرتے ہیں صدقہ کے, خیرات کے, نفل کے, زکوٰۃ کے, عبادات کے, نفلی, ٹھیک ہے, فرض تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں, یہ اس سے ایکسٹرا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اپنے اللہ سے خوف کے وقت میں, پریشانی کے عالم میں جو وعدے کرتے ہیں پھر وہ ان کو پورا کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ مومن تو وعدہ خلاف ہو نہیں سکتا, تو نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر لازمی ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف ہے. جس دن ہر طرف آفت پھیلی ہوئی ہوگی, قیامت کا جو دن ہونے والا ہے, زبردست مشکل مشقت والا دن ہونے والا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں, اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور رحم ہی ہونے والا ہے مومنین پر کہ وہ دن ان کے لیے اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے عصر کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے. اتنا تھوڑا سا دن ہوگا ان کے لیے, جبکہ وہ دن تو ہزاروں سالوں 50,000 سال کے برابر ہونے والا ہے دن. اصل میں وہ جب لوگ اتنے پریشان ہوں گے اپنے خوف اور اپنے غم اور اپنے جرائم کی خوف سے, اپنے پسینوں میں اس طرح ڈوبے ہوں گے کہ پسینے ان کے گھٹنوں سے لے کے گردن تک اوپر آ جائیں گے, اتنے خوف والا وہ دن ہونے والا ہے. لیکن جو متقی ہے وہ اس خوف کو, اس آفت کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اور کیسا ہوتا ہے متقی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پھر انفاق مال والی بات ہی آ جاتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں. دنیا والوں کے سامنے ریاکاری میں خرچ نہیں کرتے, دنیا کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے, رشتہ داروں کو امپریس کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دکھاوے کے لیے, اپنے نمبر بنانے کے لیے, اپنا نام کسی تختی پر لکھوانے کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. یہ تو وہ ہیں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ وہ متقی, وہ مومن لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. صرف اللہ کی محبت ہر عمل کے پیچھے کاربند ہے. بس اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, ڈائریکشن ان کی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے, اور ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. جو بھی یہ عمل کرتے ہیں اس کا تانتا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہی جا کر بنتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں پر یہ خرچ کرتے ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہاں پر یہ مومن کی عاجزی بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اتنا عاجز ہوتا ہے, وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے, اس کا فوکس صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ہے, اللہ کا انعام و اکرام ہے. اس کو ان لوگوں سے, یہ مساکین, فقراء, ضرورت مند لوگ, مسافر دنیا میں جو ہیں جن کے اوپر وہ اپنا مال لگاتا ہے, اس سے ان کو کچھ نہیں چاہیے. ان سب سے اس نے کچھ نہیں لینا. ٹھیک ہے, کوئی تعریفیں نہیں سننی ہیں, کوئی اپنا دل خوش نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ہر وقت, اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا یقولون نہیں کہا گیا, کا مطلب ہے کہ یہ منہ سے نہیں کہتے, کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں کہتے بھائی فلاں بن فلاں میں نے تمہیں آج یہ سوٹ دیا ہے یا میں نے تمہیں یہ دیا ہے, اللہ مجھے اجر دے گا, مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. ایسی بات نہیں ہے, سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے.
بات یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن پر ہے. ان کا دل ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ تمہارے دل میں ریاکاری نہ آئے، مخلوق کی محبت نہ آئے، مخلوق کو امپریس کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے، اللہ کو امپریس کرنا ہے. وہ تمہارا رب تمہاری انگلی سے جو جنبش ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، تمہاری آنکھ سے جو اشارہ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو خیر کا، وہ تم صرف اور صرف تمہارا مائنڈ سیٹ اللہ کی رضا ہی ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھیے یہ اتنی جو تمام ڈسکشن کی ہے الحمدللہ، تقریباً 7 دن ہم نے مومنین کی صفات ڈسکس کی ہیں، اور ہم نے جس شخص کی طرف اشارہ دیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا شخص ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، مکمل تابع داری والا، ٹھیک ہے، اس کا دل بے حد مضبوط ہونا چاہیے، اس کا دل اللہ کی خشیت سے بھرے ہونا چاہیے، وہ دین کا وفادار ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا وفادار ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈائریکشن اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ دنیا میں سے اس نے گزرنا ہے، اس لیے وہ دنیا میں رزق کماتا ہے، کیونکہ دنیا میں آیا ہے اس لیے اولاد کو پیدا کرتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان تمام کاموں کے پیچھے جو اس کی ایکچوئل موٹیو ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کی شخصیت کا زاویہ ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آج بھی ہم نے تقریباً تمام صفات مومنین کی دوبارہ سے ریوائز کر لی ہیں، جیسے کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی عبادات صرف اپنے رب کی خاطر ہیں، یہ انفاق مال کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اخلاق کے بہت اچھے ہیں، ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، یہ امانت کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ میں مضبوط دیوار کی طرح اللہ کے دین کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں یہ کسی کی نہیں سنتے ہیں، خالص اللہ کے لیے تمام اعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا نہ تو مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، جو ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفات سے بچائے. آپ جب بھی ان آیات کے اوپر سے گزریں تو اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہم ان میں سے نہ ہوں جو تجھے پسند نہیں ہے، اور ہم وہ ہوں جو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ویسے ہوں. تو الحمدللہ یہاں پر ہم یہ جو ہماری کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پھر کوئی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ تفسیر کا سیشن جو ہے وہ خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ہم منعقد کریں. آج الحمدللہ رمضان کا 29واں روزہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر خیریت سے اس رمضان سے گزار رہا ہے. اللہ ہمارے لیے جو آخری دن ہے، جو آخری گھڑیاں ہیں، وہ بھی مغفرت والی ہوں، رحمت والی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.